अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अरशद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद अरशद के नाम से। लास्ट वीक या पिछली दो जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के। मैंने आपसे कहा था कि अब मैं एक नई टॉपिक के साथ आऊँगा। आज हम डिस्कशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। अच्छा जी, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अपना बिज़नेस करना, अपना कारोबार करना सादा अल्फाज में, और अपने लिए कुछ करना नए नए आइडियाज़ के साथ। है ये बड़ा मुश्किल काम, और लेकिन ये है कि इसको हमने देखना है कि अपने आप पे आपको कितना कॉन्फिडेंस है और आप चीज़ों को लेकर किस तरह चलते हैं और अपने लिए किस तरह आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं अपना आइडियाज़ जनरेट करके। इसमें जी एंटरप्रेन्योरशिप में आपने आइडियाज़ फ्लोट करने होते हैं और अपनी अपनी मेक योर ओन थिंग्स। ठीक है, नए स्टार्टअप्स की बात हो रही है दुनिया में, इनोवेशन की बात हो रही है। जो भी इनोवेटर है अगर उसका आइडिया क्लिक कर जाता है तो वो उसका फ़ायदा उठाता है और उसको उसका बहुत फ्यूचर में वो चीज़ें पे करती हैं। आज की जो दुनिया है ना वो बिल्कुल चेंज होगी। टुडे वर्ल्ड इज़ चेंज। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर आप प्लान करते हैं और स्टारबक्स एक बहुत बड़ा नाम है कॉफ़ी शॉप का, इसकी एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, उसमें अगर आप प्लान करते हैं कि जी मैंने स्टारबक्स में कॉफ़ी पीनी है, तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं, लोकेशन सर्विसेज में जाके आप वो ट्रेस करते हैं और उसमें जाकर आप यहाँ तक भी देख सकते हैं कि उस कॉफ़ी शॉप के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। यानी कि उसमें टेस्ट लोग कौन सा पसंद कर रहे हैं, उसमें क्या कम्बिनेशन है, शुगर वाली लोग कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, शुगर फ्री पसंद कर रहे हैं, या ब्लैक कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, मिल्क के साथ कर रहे हैं, विदाउट मिल्क। उन ट्रेंड्स की रिकमेंडेशन पे आप भी अपनी चॉइसेस कर सकते हैं। आपका हालांकि अपना टेस्ट होगा लेकिन उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। फिर आपने रिकमेंडेशंस को देखना है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि जी पेमेंट आप थ्रू क्रेडिट कार्ड करते हैं और फ्री फेस रिकग्निशन अब भी आ गई है क्या, ताकि अगर आपकी पेमेंट जो है, अगर आपने फ़र्ज़ करें अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली है तो वो मिस यूज़ भी ना हो सके। और उसके बाद ये होता है कि जी आप उधर जाते हैं और वो आपकी वहीं से आप ऑर्डर करते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक सारा चीज़ें वहाँ पर मेन्यू से चॉइस करते हैं और फिर उतना आपका टाइम भी बच जाता है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाता है, आप अपनी कॉफ़ी कलेक्ट करते हैं और घर आ जाते हैं। तो ये स्टारबक्स भी एक ज़ाहिर है किसी ने एक आइडिया था कॉफ़ी का, एक ये आउटलेट किसी ने खोला, शुरू में आइडिया था, वो भी एंटरप्रेन्योर ही था ना। और उसके बाद फिर उसने नई जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ों को हासिल किया। तो ये दिस इज़ अ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब हर बंदे को एंटरप्रेन्योर बनने का सोचना चाहिए। अब जॉब्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ये आपको पता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ये आपने सारे देखने हैं। अच्छा, जब हम पैदा हुए थे ना, वी आर बॉर्न देन वी आर फ्री। अब जॉब क्यों करते हैं? जॉब डेफिनेटली हमें एक ग़ुलामी की तरफ लेकर जाती है, ज़ाहिर है। वो मैं पहले भी एक लेक्चर में जिक्र कर चुका हूँ कि जो जॉब है ना वो आपका किचन चलाती है, और जो बिज़नेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपकी नस्लें पालती है। अब गिविंग एंड टेक, अब इसमें देखें कितना फ़र्क है। जॉब जो है ना वो देने वाला हाथ, जॉब जो है ना सॉरी लेने वाला हाथ होता है। आप मांग रहे होते हैं किसी से, ठीक है, जॉब्स की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, आप जॉब क्रिएट करते हैं, आप देने वाले हाथ में से होते हैं। ठीक है, ये जॉब और बिजनेस में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जो हमें अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ें तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमें हज़रत खदीजा नज़र आएंगी, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया था। शी इज़ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। और उसके बाद कई बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको इसमें नज़र आएंगे। इस्लाम में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे।
اب ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کنسٹرکشن بزنس میں جاتے ہیں تو وہ کتنا کتنا زیادہ وہ کیا نام ہے بزنس کریٹ کرتا ہے. اب جس طرح آج کل بات ہو رہی ہے تو اگر آپ کنسٹرکشن بزنس کے اندر آتے ہیں اس میں دیکھیں آپ ایک مستری ہے اس کی جاب ہے مزدور کی ہے پلمبر کی ہے الیکٹریشین کی ہے ٹائلیں والوں کی ہے بجلی کے سامان کی ہے ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو بھی اس میں جتنا بھی آپ اس میں دیکھتے ہیں اس کے بعد انٹیریئر ڈیزائننگ کی ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے پینٹ کی ہے ٹھیک ہے جی. اور کتنے لوگوں کا ایک کنسٹرکشن انڈسٹری سے اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں تو کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ بھی انٹرپرینور ہی ہے جو بھی بزنس اگر کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ کتنے لوگوں کو وہ جاب پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن جاب میں کیا ہے جاب آپ کو ذہنی غلامی دیتی ہے جس طرح بیوروکریسی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے جی ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کا ایک پی این ہوتا ہے پھر ایک نائب قاصد ہے پھر اس کا ٹائپ رائٹر ہے پھر واچ مین ہے وہ ساری سہولتیں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اس میں وہ بیچارے سب ایک چکی میں پس رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک ایک نوکری کر رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. دس از اے نیشنل ڈیلیما کہ ہمارا ذہن ہی جب ہم بچپن میں جب ہم ایجوکیشن میں آتے ہیں تو ہمیں کیا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے. تو وہ شروع سے ہی ہے کوئی کہتا ہے میں نے بزنس مین کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے بزنس کرنا ہے. بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے آپ کی بچپن سے ہی پرورش اگر کی جائے تو اس میں کوئی آپ کی گھٹی میں یہ ڈالے کہ جی آپ نے بزنس مین بننا ہے. اس کو کئی لوگ جو ریسرچر ہیں نا جو جابس کو اس کو زیرو فینومینا تھیوری بھی کہتے ہیں. اٹس اے زیرو فینومینا تھیوری. اب اس کو سیلری کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. فرض کریں اگر کسی کی 500 سیلری ہے ایک زیرو بڑھائیں گے تو وہ 5000 ہو جائے گی. ایک مزدور ہے وہ 500 لے رہا ہے ایک پی این ہے وہ 5000 لے رہا ہے ٹھیک ہے. ایک تھوڑا ایگزیکٹو کلاس نارمل ہے وہ بندہ وہ 50,000 لے رہا ہے. کوئی سی او ہے تو 5 لاکھ لے رہا ہے. تو جتنے آپ زیرو ایڈ کرتے جائیں گے اٹس زیرو فینومینا تھیوری. بیسیکلی جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جنرلی یو آر اے پیڈ سرونٹ ٹھیک ہے. آپ ایک پیڈ سرونٹ ہوتے ہیں اور فرض کریں اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے اگر آپ اچار کا بزنس سٹارٹ کریں تو آپ اس میں کتنا ہی بزنس کر کے اس کو اچار بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا. آپ نے جسٹ ایک سبزی کی دکان پہ جا کر کچھ سبزیاں کٹی کرنی ہیں پھر آئل لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچار کا جو ٹائم ہے وہ میچور کرنا ہے اس کو پیک کرنا ہے. اب تو کھلا بھی بکتا ہے اور آپ اس کو مارکیٹ میں جا کر بیچ سکتے ہیں. یہ تو ایک تو ایفرٹ کی بات ہے نا اگر آپ ایفرٹ کر کے اس کو سٹارٹ لینا چاہیں. اچھا اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بزنس میں راتوں رات سکسیس ہو جاتی ہے حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. اب جتنی بھی بزنس سکسیس سٹوریز ہیں ان کے پیچھے سالہ سال کی محنت ہوتی ہے. کسی کے پیچھے 2 ڈیکیڈز 3 ڈیکیڈز 4 ڈیکیڈز 5 ڈیکیڈز کی محنت ہوتی ہے. اور کئی تو 100 سالہ پرانی کمپنی ہے جن کی اگر آپ سکسیس سٹوری پڑھیں تو وہ 100 سالوں سے بھی کام کر رہی ہیں. اچھا ٹرائی ٹو بیکم بیگرز. ہمیں جاب اور جو گورنمنٹ جاب اور ادھر پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ بھئی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار اسے گورنمنٹ کی جاب مل جائے. ٹھنڈ پروگرام ایک نوکری ہے لگی بندی ایک تنخواہ مل جاتی ہے چاہے جاؤ نہ جاؤ تنخواہ مل جاتی ہے. تو وہ ٹرائی ٹو بیکم وی آر ٹرائی ٹو بیکم بیگرز. اور اس میں ایک مثال ذہن میں آتی ہے تو ایک موچی کی مثال ہے. دیکھیں وہ بھی ایک انٹرپرینیور ہے. اگر وہ کسی سڑک کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم صبح جو جا رہے ہیں 9 to 5 جاب ہے اور ہم نے پہنچنا بھی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہے جب اس کا دل کرے گا آئے گا اپنا وہ بکسا کھولے گا اس کے اندر اس کے جو ٹولز ہیں وہ باہر نکالے گا ایک صاحبان اوپر اپنی چھت ڈالے گا اور گرمی میں دھوپ میں آندھی میں بارش میں کبھی مسئلہ ہے نہیں مسئلہ ہے اس نے کسی کا اس کو جواب دے ہی نہیں ہے اور وہ بھی کما رہا ہے. اللہ پاک اس کو بھی رزق دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انٹرپرینور. یہ ایک انڈیپینڈنٹ انٹرپرینور کی نشانی ہوتی ہے. اچھا اگر ہم کامیاب انٹرپرینورز کی بات کریں تو اگر ہم اسلام آباد میں دیکھیں تو ایک کچن کوزین ایک بہت بڑی ایک برانڈ ہے. F7 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے گراج سے سٹارٹ کیا تھا. ہاؤ ٹو میک اے کیک. اس کو پتا تھا کہ میں نے کیک کیسے بنانا ہے اور اس نے اب وہ اس کی کتنی برانچز کھل گئی ہیں اور کتنی اس کی ایک سکسیس ہے.
آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کچن کوزین کی کدھر کدھر برانچز ہیں، اور وہ ماشاء اللہ دے آر ارننگ ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انٹرپرینورشپ کی آپ ان کی ویڈیوز بھی پڑھیں گے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی سکسیس سٹوریز کی آپ کو ویڈیوز بھی نظر آئیں گی. اب اسی طرح پاپا سیلس ہے. پاپا سیلس یہ ادھر کیا نام ہے آپ کا، پنسڑکی کے پاس راول پنڈی میں ایک چھوٹے سے گھر سے انہوں نے کچن سے ونڈو آپریشن شروع کیا تھا، ٹیک اوے کا، ہوم ڈلیوری کا. اور اس میں پھر آہستہ 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 اب ان کا کتنا پیزا کا کتنا بزنس اور کتنے ایکسپینسو. سب سے آئی تھنک پاپا سیلس کے جو پیزاز ہیں وہ تو زبردست بھی ہیں سارے، اور سب سے ایکسپینسو بھی وہی ہیں. پھر اسلام آباد میں دیکھا جائے تو ایک آغا خانی سموساز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے مشہور ہیں. ان کی ڈیلی کی ماشاءاللہ کافی سیل ہے. اور ان سے بات کی تھی ایک دفعہ تو پتہ لگا تھا وہ 12-1 بجے فارغ ہو جاتا ہے اپنے کام سے، ٹھیک ہے. کسی کی آگے اس کی، اور وہ تقریباً اس کی 4 سے 5 ہزار سموسوں کی ڈیلی کی سیل ہے. اگر فرض کریں 4 سے 5 ہزار بھی سموسے وہ بیچتا ہے، اور اگر اپروکسیمیٹلی جو ایوریج کاسٹ ابھی سموسے کی چل رہی ہے وہ تقریباً 20 روپیز ہے، اس کو ہم ملٹیپلائی کریں اور پھر اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں 30 دنوں کے ساتھ، تو کہاں تقریباً کتنی سیل اس کی بن جاتی ہے، آپ اس چیز کا بخوبی خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تقریباً یہ 3 ملین کی سیل بنتی ہے آرام سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ 3 لاکھ روپے کی، 3 ملین، ہاں 3 ملین کی. اب اس میں دیکھیں اس میں اصل چیز کیا ہے، اس کی سکسیس سٹوری کا راز کیا ہے. انشور دا کوالٹی. آپ نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی جو کوالٹی ہے اس کو میک شور کرنا ہے کہ وہ کوالٹی کبھی بھی گرے نہ. اسی کئی مثالیں ہیں اگر آپ دیکھتے جائیں تو انٹرپرینورشپ میں. اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں تو ہیڈ سٹارٹس کے نام سے ایک اسلام آباد میں اسکول ہے، اس نے 2 سے 3 کمروں سے سٹارٹ کیا تھا، اور اب ماشاءاللہ اس کی دیکھیں کتنی برانچز ہیں. اس طرح کپس ہے ایک، وہ 3-4 دوستوں نے گھر سے ایک ٹیوشن سینٹر کا آغاز کیا تھا، اور کپس ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ پاکستان کا. اور ادھر اکیڈمی ہے بہت بڑی، اس کی ایک نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں، برانچز آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ ایک آئیڈیا، بیسیکلی ایک آئیڈیا، اگر آپ نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا تو آپ اس سے کتنا اس کو انوویٹیو ہیں تو آپ اس کو فائدہ اٹھانا. اب جی میں ایک بڑی زبردست مثال دینے لگا ہوں بیریئر ٹاؤن کی، ٹھیک ہے جی. بیریئر ٹاؤن بھی ایک آئیڈیا تھا. یہ جو بیریئر ٹاؤن کے اونر ہیں ان سے جتنے مرضی آپ اختلافات کر لیں، جو بھی ہیں وہ ایک کنٹروورشل شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس جب انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تو ان کے پاس بتانے والے بتاتے ہیں ایک ویسپا تھا. وہ ایک پراپرٹی بزنس کے اندر تھے، پراپرٹی ڈیلر تھے، لیکن ناؤ ہی از اے بلینئر، ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے کیا پرووائڈ کیا ہے، انہوں نے کوالٹی لیونگ ایک سٹینڈرڈ پرووائڈ کیا لوگوں کو، اور ایک بہت بڑا کنسٹرکشن اور ریزیڈنس انڈسٹری میں بہت بڑا ریولیوشن وہ لے کے آئے ہیں. تو ہی از اے سکسیزفل انٹرپرینیور. اور جو بھی آپ ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا ان کے کتنے رفاہی کام بھی چل رہے ہیں. اور یہ پھر ایک بڑی ایک زبردست آگے چیز ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ انڈین سائٹس پہ دیکھیں تو دیر آر سو مینی کارپوریٹ جائنٹس، جس میں امبانیز ہیں، ٹاٹا موٹر ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے خود گریب کرتے ہیں جو انٹرپرینیور ہیں، اور پھر اپنی لابنگ کر کے نا جو ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ٹو ایلیمینیٹ دا کمپٹیشن، ٹھیک ہے. تو ان کا موٹیو کیا ہوتا ہے؟ ارن آل دا منی ایٹ دیئر اون، ٹھیک ہے. وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم سارے پیسے ہم ہی کما لیں. اور یہ اچھا، اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، بخوبی کر سکتے ہیں. اس میں پھر ایک ہاشوانیز کی مثال آپ دیکھیں. ہاشوانیز کیا، ہاشوانی ہوٹل کی بہت بڑی چین ہے. ان کے کیا نام ہے، یہ پی سی ہوٹل، اور جو ہے اللہ بلا کرے آپ کا یہ میریٹ ہوٹل. اب ان کا کیا تھا، ان کے جو ہوٹل میں پہلے پانی سرو ہوتا تھا وہ یہ آؤٹ سورس کرتے تھے ڈفرینٹ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ سیگمنٹ میں ہم باہر جو پیسے دیتے ہیں تو وائی ناٹ وی ول میک انویسٹمنٹ ان اوور اون پلانٹ. انہوں نے پھر اپنا ایک واٹر لانچ کیا اسپارکلیٹس کے نام سے.
منرل واٹر. اب وہ پھر سارے ہوٹلوں میں انہوں نے وہ دینا چاہیے. اب بجائے اس کے کہ وہ پیسہ یا وہ بزنس دوسروں کو جاتا, وہ انہوں نے خود کیپچر کرنا شروع کر دیا, خود گریب کرنا شروع کر دیا. پھر یہ کیا ہوتا ہے, یہ جتنے بھی بڑی بگ شاٹس ہوتی ہیں, جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, پھر یہ جب بزنس میں کمانا شروع کرتے ہیں تو ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ جائز کمائی ہے یا ناجائز کمائی ہے, پھر یہ این جی اوز بنا لیتے ہیں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, جس طرح بیریا ٹاؤن ہے, فری دسترخوان کے کاموں میں آ جاتے ہیں. تو دس از ہاؤ کارپوریٹ ورلڈ موو فرام ون ڈائریکشن ٹو اندر ڈائریکشن. پھر یہ سوشلائزیشن میں بہت زیادہ ان ہو جاتے ہیں. سوشلائزیشن میں کافی انٹر ہوتے ہیں. سوشل کام کریں گے, درخت لگائیں گے, غریبوں میں راشن تقسیم کریں گے, اور جس طرح بھی کووڈ-19 ہے اس میں لوگ اس طرح کے آپ کو بہت سے نظر آئیں گے جو ہیلپ کر رہے ہیں. پھر ان کے اوپر جب ان کی جب سوشلائزیشن کی وجہ سے جب یہ غریب لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں, جب ان کی جب کوئی کرپٹ پریکٹس پکڑی جاتی ہے, تو یہی غریب جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کی حق میں آواز نکالنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دس از اے ڈیلیما آف آور نیشن. لیکن ہوتا ایسے ہی ہے. تو پھر اور اسی کے ساتھ پھر انہوں نے جن این جی اوز کو فنڈنگ کی ہوتی ہے, وہی این جی او ان کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, جی آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں. تو یہ ایک نظام ہے پاکستان کا. اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں چینجز آئیں, لیکن ابھی فی الحال کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اچھا, ہم لوگ نا وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹیسائز پیپل. ہمیں لوگوں کو کریٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. اب اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک 1 پاؤنڈ فش, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا, یاسر شاہ کے ناصر شاہ, مجھے اب اس کا نام بھی نہیں یاد ہے. وہ کیا تھا, اس کا بھی تو ایک آئیڈیا تھا. وہ لنڈن میں کیا تھا, وہ مچھلی بیچتا تھا لیکن وہ گا کے بیچتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہوا, اس کا وہ ایک آئیڈیا ایک تھی, وہ کلک کر گئی اور وہ پاپولر ہو گیا. اور اس کی وجہ سے اس کو نہ صرف اس نے وہاں پر گانا بنایا اور اس کا گانا ہٹ ہوا, وہاں سے اس نے ایم ٹی وی نے اس کو کاسٹ کیا بعد میں, اور پھر پاکستان میں آ کے اس نے یہاں پر گانے بنائے. اور اس نے کتنے لوگوں نے, اب وہ گانے اچھے تھے یا برے تھے, وہ کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس کے ساتھ بھی وہی حال ہوا. لوگ اس کی مذاق تو بہت اڑاتے تھے اس کی ویڈیوز پہ, لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ ہٹ ہو گیا. اور وہ بھی ایک یونیک آئیڈیا تھا کہ مچھلی کو گا کے بیچنا, 1 پاؤنڈ فش. پھر اچھا, اب کچھ سم بزنس آر ورکنگ اینڈ سم آر ناٹ ورکنگ. کچھ بزنس آپ ایسے ہیں, اس میں اصل میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ بزنسز کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ کامیاب نہیں ہوتی. اس میں جو سمپل سا جو فرق ہے نا, دیٹ از ڈفرینسیشن از اے ویلیو کریشن. آپ اس میں ویلیو کتنی کریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس میں کوئی اچھی ویلیو کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کا آئیڈیا کلک کر جائے گا اور آپ کو پے کرے گا. اگر آپ ویلیو کریٹ نہیں کر رہے تو آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا. اب فرض کریں, دیکھیں نا, اب اس میں کیا ہے کہ اگر فرض کریں ایک شاپ کیپر ہے, اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو پرسنل نام سے پکارتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس سے کیا ہوتا ہے, اٹ کریٹس ایسوسیشن. اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں ویلیو ایڈیشن, جس طرح ویلیو کریشن کی میں بات کر رہا ہوں, اب جس طرح ٹیلی کام کمپنیز ہیں, وہ آپ جس طرح ہم ان کو ہیلپ لائن پہ ان کی کال کرتے ہیں, بائی نیم آپ کو, وہ بے شک ڈیٹا اس کے اندر موجود ہوتا ہے, آپ ہی نے ڈیٹا دیا ہوتا ہے فارم بھر کے, لیکن جب وہ آپ کو آپ کے بائی نیم آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور ایک ویلیو فیل ہوتی ہے. اسی طرح کوئی انشورنس کمپنی والا یا لون دینے والا یا کار لیزنگ والا یا کریڈٹ کارڈ والا اس طرح بائی نیم آپ سے گفتگو کرتا ہے یا آپ کو اپروچ کرتا ہے, تو آپ اس کو اچھا لگتا ہے اور آپ پھر آپ اس کی بات سنتے ہیں. چاہے وہ ڈیل کلوز ہو نہ ہو, لیکن کم از کم وہ اتنا کر لیتا ہے کہ آپ سے ٹائم آپ کا اون کر لیتا ہے اور آپ اس کی بات سننے پر مجبور ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کوئی کسی نہ کسی کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہو نہ ہو, بینک والوں کو, فیس بک کو اور دوسری چیزیں لوگوں کو ڈیٹ آف برتھ آپ کی یاد ہوتی ہے. اب فیس بک کیا کرتا ہے, اب ہمیں اپنی بھی یاد کرواتا ہے, دوسروں کو بھی یاد کراتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا ایک آپس میں ایک سوشلائزیشن کا ایک نیٹ ورک بڑا ہمارا آپس میں اسٹرانگ بنتا ہے. اچھا, ہم نے چوائسیز کرنی ہے. انٹرپرینورشپ میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے چوائسیز کرنی ہے. میک یور اون چوائسیز. میک سرٹن چوائس از لائک گڈ چوائسیز یا بیڈ چوائسیز. یہ آپ نے بڑا وائزلی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ آپ نے کیسے کرنا ہے.
اب ہمارا کیا موٹیو ہے، جس طرح ہم نے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے شروع میں ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے جس طرح ہی ہوتے ہیں تو ہمارے بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا کیا نام ہے، پائلٹ بننا ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے بزنس مین بننا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اسی ساری اسٹرگل میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پھر اوکھے سوکھے جاب بھی مل جاتی ہے، پھر رل کھل کے شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم قبر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور موت ہمیں دبوچ لیتی ہے. تو ساری زندگی ہماری ایک غلامانہ ذہنیت میں گزر جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو آپ جتنے بھی اب ہم کہتے تو ہے نا، ہم یہودی کمپنیوں کا بائیک آؤٹ کریں، ہمیں ان کے پروڈکٹس یوز نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، ان کے جو یہودی ہیں وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی ذہنیت ایسی ان کا براٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کر بزنس کرنا ہے، جابس نہیں کرنی. اب یہ جتنے بڑے بڑے نام دیکھے جائیں، جس طرح بل گیٹس ہے، وارن ڈاف ہے، اور اسٹیو جابز ہیں، ان کی اگر آپ سکسیس سٹوریز پڑھیں تو انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے، اور ان کا کتنا کتنا یونیک آئیڈیا کدھر آگے جا کے اور انہوں نے ایک مشکل راستہ تلاش کیا ہے. اب جو آسان راستہ تلاش کرتے ہیں نا، جس طرح میں نے گورنمنٹ کا بتایا کہ ان کو پتہ ہے یار ایک 9 to 5 جاب ہے، لگی بگی تنخواہ ہمیں مل جائے گی مہینے کے اینڈ پہ، چاہے کام کرے پرفارمنس دے نہ دے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں بڑے کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک دا اسٹریٹ روڈ. ٹھیک ہے، ہمیں آسان راستہ نہیں تلاش کرنا، ہم نے مشکل راستہ تلاش کرنا ہے. فالو دا ڈفرینٹ پاتھ. جو لوگ ڈفرینٹ جو راستوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے ایک آسانیاں ایک مشکل کے بعد مشکلات تو آتی ہیں. آپ ڈفرینٹ راستے پہ جب چلیں، آسان تو نہیں ہوتا ہے جب آپ دنیا سے ہٹ کے چلتے ہیں. دا چوائس از یورس. ٹھیک ہے، آپ نے آسانی کی طرف گورنمنٹ جاب کرنی ہے، ٹھنڈ ماحول میں نوکری کرنی ہے، دیٹ از یور چوائس. اور اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو وہ اس کے بھی پھر آپ کو اس کے فوائد ملیں گے. دس از یور ان سائڈ. یہ آپ کے اندر ہوتا ہے. کوئی نو بڈی انسسٹ یو. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کوئی بندہ انسسٹ نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے بزنس ہی کرنا ہے. اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح معاشی حالات اور تنگی اتنی ہے کہ ون جاب سروائیول ہے ہی نہیں. اب کئی لوگ پارٹ ٹائم بھی جاب کرتے ہیں، کئی لوگ میں نے دیکھا ہے بڑے ویل ٹو ڈو ہیں، لیکن جمعہ بازار میں جس طرح سیٹرڈے سنڈے ہیں، اپنی کسی نہ کسی مارکیٹ سے کوئی پروڈکٹ لے کے اپنے سٹالز لگاتے ہیں اور ایک ایکسٹرا ارننگ کرتے ہیں، جس سے کچھ نہ کچھ ان کی گھر میں کمائی کا ایک حصہ آ جاتا ہے، اور ان کی ایک لائف کمفرٹیبل طریقے سے گزر جاتی ہے. ورنہ تو اب تو پہلے تو کہتے تھے نا، ایک باپ کماتا تھا اور 10-15 لوگوں کے کنبے کو پالتا تھا. اب تو 10-15 لوگ کماتے ہیں اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی. یہ حالات ہے. تو اس میں تو جابز میں تو میرا خیال کچھ نہیں ہے. ابھی ہمیں انٹرپرینورشپ کے لیے یہ کنٹری کے لیے بڑا بینیفیشیل ہے. جتنے بھی انٹرپرینور پیدا ہوں گے، آپ کی اکانومی کو اور آپ کی جی ڈی پی کو گرو کرنے میں بڑا فائدہ دیں گے. اچھا، اب اس میں کیا ہے جی، فائنینشیل کنسٹرینٹ. سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ جی ہم بزنس سٹارٹ کریں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے جی، فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو مجبوری میں ہمیں جاب ہی کرنی پڑتی ہے. ہمارا سروائیول ہی جاب کے ساتھ ہے. ہم کیسے بزنس کریں جی، ہمارے پاس تو اپنی پوری نہیں پڑ رہی. تو اور اس میں بعض دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اتنا رسپیکٹ فل نہیں ہے، ہمیں ہماری ڈگنیٹی قربان کرنی پڑتی ہے. ایوری ارننگ از رسپیکٹ فل. لیکن کسی سے کہا جائے نا کہ جی ایوری ارننگ از رسپیکٹ فل، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو ہم تو ریڈی نہیں لگا سکتے، یا جمعہ بازار میں اسٹال نہیں لگا سکتے، یا اگر چھوٹے اسکیل سے ہم کسی کو ہم کام کرنے کا آئیڈیا دیں، کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا. بھائی کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کام کرنا ہے، کام میں کوئی شرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اگر کام میں شرم کریں گے نا، تو اس میں میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ایزی لوڈ والا، ٹھیک ہے، ایزی لوڈ والا اگر ایک چھوٹے سے ایزی لوڈ سے آپ سٹارٹ کریں، اس کا ٹھیک ٹھاک ٹرن اوور ہوتا ہے. اب وہ کیا کرے گا اگر کسی بندے نے ایزی لوڈ کا کام شروع کیا. ہم محلے میں اپنے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایزی لوڈ کا بزنس سٹارٹ کیا. پھر کیا ہوا، جب ان کا کام تھوڑا سا بڑھ گیا تو انہوں نے اولڈ اینڈ نیو موبائل کی نا سیل پرچیز کا کام شروع کر دیا. تو اس سے گرو کرتے 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 جو کرائے کی دکان تھی، انہوں نے اپنی دکانیں خریدنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے اب ان کی ایک سے زیادہ برانچز بھی ہیں. اور یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اگر آپ انٹرپرینورشپ کی بات کریں، دس از اے مائنڈ سیٹ.
اب اگر آپ اسی طرح بات کریں، اب یہ سارا ساری چیزیں آپ لنک کرتے ہیں کہ آپ کس طرح آئیڈیاز کو لیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں کدھر بنتی ہیں؟ جاپان میں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جاپان کے اندر آئرن پروڈیوس نہیں ہوتا، نو آئرن، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ پر افریقہ کی اگر آپ مثال دیں تو دے آر رچ ان آئرن، لیکن وہاں پر کار مینوفیکچرنگ نہیں ہے۔ اب انٹرپرینورشپ کا آئیڈیا کلک کس نے کیا؟ جاپان نے، لیکن افریقہ کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے، اور جاپان اس وقت اگر اکانومی کے حساب سے دیکھا تھا تو جائنٹ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ابھی جو ہے نا لوگ، ابھی یہ جو ہے کیا نام ہے، نوکریوں کے ورلڈ از ناؤ ڈسکسنگ اباؤٹ اسکلس، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اسکلس کی بات کریں، اب ہم اپنے طور پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم اس چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے، سرٹیفائڈ نہیں ہے۔ اب پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح، لوگ کانشیس ہو گئے ہیں بہت زیادہ نا۔ اگر اب تو لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ جو پلمبنگ کا کام کرواتے ہیں، الیکٹریشین کا کام کرواتے ہیں، تو وہ اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کوالیفائڈ ہے یا سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے۔ ایون ہیئر ڈریسرس کی سرٹیفکیشنز ہیں، اگر آپ کسی ہیئر ڈریسر کے پاس ایسے نہیں جاتے کہ یار اس کا آپ جائیں نا، پوچھیں ہاں جی ہاں اونر نہیں ہے، اس کے چھوٹا بال کاٹنے کے لیے آ جائے، تو آپ کبھی بھی اس سے بال نہیں کٹاتے، آپ اتنے کانشیس ہیں۔ تو سکلز کتنا میٹر کرتی ہیں، اور یہ سکلز ہی کیا ہیں، یہ آپ کو بزنس کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انٹرپرینیورشپ کا بتاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سرٹیفکیشن گیوز یو اسکلز، اور سرٹیفکیشن ٹیچ یو اسکلز، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ٹیچ بھی کرتی ہیں اور اسکلز بھی دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو سرٹیفکیشن ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو پروجیکٹ ٹائم لائنز کا بتایا جاتا ہے۔ اب کسی نے PMP سرٹیفکیشن لیا لیکن اس کو پروجیکٹ ٹائم لائنز کا ہی نہیں پتہ، تو میرے خیال میں اس کی ڈگری لینا یا اس کی سرٹیفکیشن لینا بیکار ہے۔ اچھا، اب آپ کا جو ایکسپیرینس، اب پہلے ہاں میں نے پچھلے بھی اپنے جو میرے لیکچرز ہیں نا، اس میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بزنس ایک دم سے سٹارٹ کریں۔ میں نے ان کو ہر دفعہ یہی مشورہ دیا ہے کہ پہلے آپ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس شعبے میں نوکری کریں۔ جب آپ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری چیزوں کو، مشکلات کو دیکھیں گے اور ان کو مسائل کو حل کرنے کی سولوشن کو لرننگ ہوگی، تو آپ یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ آپ یو وڈ بی ڈوئنگ گڈ بزنس۔ ادروائز یہ کہ لوگ آپ کو ڈاج کریں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر موڑ پہ دھوکہ ہے، آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور اسپیشلی بزنس میں آپ کو اپنی دو آنکھیں ہیں، میں کہتا ہوں نا، آگے والی اور دو پیچھے والی، چاروں طرف سے آنکھیں آپ کو کھلی رکھنی پڑتی ہے۔ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ آپ ڈپینڈ آن فیتھ، یہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا، تو آپ کو فیتھ پہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا پڑتا ہے، بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اور کہتے ہیں کئی لوگ گھبراتے ہیں نا، تو ہم کئی کہتے ہیں ہمارے سینئرس کے فیلئر از فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ سکسیس۔ جو پہلا نقصان ہوتا ہے نا یا ناکامیابی ہوتی ہے، تو آپ کی اگلے نئی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اور آپ بعض دفعہ کئی ریسرچرز اس کو کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم بزنس نہیں کرتے، نیوٹرل رہتے ہیں، یار کیا کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیوٹرلٹی از اے سن۔ اس کو یہ گناہ ہے نیوٹرل رہنا، نہ سوچنا اپنے بارے میں، اور بس جو ایک ہی ڈگر پہ صبح سے لے کے ہم شام تک چل رہے ہیں اس پہ چلتے رہنا، دس از اے کرائم۔ اور ہمیں کیلکولیٹڈ رسک انٹرپرینورشپ میں لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ رسک، میں نہیں کہتا کہ آپ ایک دم سے لمبی چھلانگ مار دیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ کسی اس میں بزنس میں انویسٹ کر دیں، یو ہیو ٹو بی ٹیک کیلکولیٹڈ رسک۔ اور یہ نہیں کرنا، کئی لوگ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ جی سر ہم نا ذرا سیف سائڈ پہ پلے کرتے ہیں، ہم نوکری بھی جاری رکھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کوئی اسٹارٹ اپ کرتے ہیں اور سائڈ پہ چلاتے رہیں گے، نوکری بھی کرتے رہیں گے، جب وہ تھوڑا سا گرو کر جائے گا یا پینیٹریٹ کر دے گا یا جڑیں پکڑ لے گا، تو پھر ہم اس کو فل ٹائم لیں گے۔ فل ٹائم کمٹمنٹ از نیسیسری ود بزنس، یہ نہیں ہو سکتا، دو کشتیوں کا سوار بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اس میں سیلف ڈوئنگ از نیسیسری، خود سے انوالومنٹ ہونا ہر کام میں، خود سے کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اور ایسا کام یا ایسا انٹرپرینورشپ میں آپ کام شروع کریں جس سے آپ کو محبت ہو یا عشق ہو۔ ایسا کام نہ کریں جی جس کو آپ بس ویسے ہی کسی نے آئیڈیا دے دیا، ہاں جی ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، بعد میں آپ سے اس سے اکتا جائیں اور آپ کو IT میں کوئی ڈال دے، آپ بزنس دوسری لائن کے ٹیکنیکل کسی پروڈکٹ میں ڈال دیں،
آپ ایف ایم سی جی کے بندے ہیں، آپ کو کارپوریٹ سیلز میں ڈال دیا جائے، آپ کارپوریٹ سیلز کے بندے ہیں، آپ کو ایف ایم سی جی میں ڈال دیا جائے تو آپ کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسا کام کرے ایوری ورک یو ڈو لو ٹو ڈو، جس سے آپ کو محبت ہو. اور ڈونٹ گیو اپ آن یور ڈریمس. ٹھیک ہے، اپنے خواب ہونا چاہیے. جس بندے کا خواب نہیں ہے میں تو کہتا ہوں وہ زندہ لاش ہے. جس کا خواب نہیں ہے، جس کا وین نہیں ہے، اس کو اس کی اسٹرگل کرتے رہنے چاہیے. کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا وہ اپنی منزل کو پا لے گا. لیکن اگر کسی کا خواب نہیں ہے، وین نہیں ہے، وہ بندہ میں کہتا ہوں فارغ آدمی ہے. اچھا، ڈیسیژن بہت ضروری ہے. ڈیسیژن کا ہی فرق ہے ایک انٹرپرینور میں اور ایک جاب سیکر میں. ڈیسیژن کا فرق ہے، جو اس کی سوچ کا فرق ہے. کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ ٹرانسلیٹ یور تھاٹس انٹو یور ایکشن. آپ نے اپنی جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس کو کر کے بھی دکھانا ہے. صرف شیخ چلی والے خواب نہیں دیکھنے یا منصوبے ہی نہیں بناتے رہنا، لیکن اس کو کام بھی کر کے دکھانا ہے. اپنے نئے نئے آئیڈیاز دیکھنے کہ اس میں کیا آپ سٹارٹ اپس لے سکتے ہیں اور اس میں آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں اپنے آنے والے دنوں میں، اور اس سے آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. اس میں کون سے ایلیمنٹس آف ہیونگ رسک ٹیکنگ، آپ اس میں کیا فرض کریں. اب ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ ایک بریانی بنا کے، اب کئی ایسے آپ کو فیس بک پہ پیجز نظر آئیں گے جو لوگ بریانی بنا کے بیچ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر کیٹرنگ کا کام بہت زیادہ ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے بند ہوا ہے. اب اس میں سے 3-4 بڑے فیمس نام ہیں. میں اس پہ چلے نام بھی لے لیتا ہوں. ایک شاہین کیٹرنگ ہے، ایک نیو شاہین کیٹرنگ ہے، اور ایک داتا کیٹرنگ ہے. میں بڑا حیران ہوا، داتا کیٹرنگ کا فیس بک پہ بڑا زبردست پیج. انہوں نے ہوم سروس شروع کر دی آفیسز کے لیے، گھروں کے لیے. ایون ایک باکس بھی وہ دے رہے ہیں. دس از دا انٹرپرینورشپ آئیڈیا. اور وہ کلک کر رہا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے ان کا نارمل روٹین سے زیادہ وہ بزنس چل رہا ہوگا. تو آپ ایک بریانی کے ٹھیلے سے بھی یا ایک بریانی کی دیگ سے بھی بنا کے نا اپنی کسی بائک پہ باندھ کے یا گاڑی میں رکھ کے اس سے بھی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن کوالٹی اور نیت صاف ہونی چاہیے، تو اس پہ آپ کو اللہ پاک پھر کامیابی دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا انٹرپرینورشپ از اے مائنڈ سیٹ. ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہر بندے کے ذہن میں نہیں ہوتا. جس کا ذہن شروع سے غلامانہ سوچ کا ہے تو وہ اسی طرف جائے گا، وہ کبھی بھی انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں جائے گا. اس کو پتہ ہونا چاہیے انٹرپرینورشپ دس از اے ڈیفینیشن آف سکسیس. یہ ہمیشہ سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے، چاہے پیچھے آپ نے کبھی لاس بھی کیا ہو، لیکن الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی آپ کو سکسیس مل ہی جاتی ہے. اچھا جی، اور اب آپ کو ایسا انٹرپرینور کو نا وہ کام ایسا کرے نا جس سے اس کو ایکسائٹمنٹ ملے. اب دیکھیں نا، ایک پوئٹ ہے، اگر وہ کتابیں لکھ رہا ہے، یا ایک پینٹر ہے، یا ایک کوئی بندہ لٹریچر لکھ رہا ہے یا بک رائٹنگ کر رہا ہے، اس سے اس کو انر سیٹسفیکشن ملتی ہے. لیکن اس کو ظاہر وہ بھی ایک انٹرپرینور ہے نا، وہ اپنی سوچ کا، اپنی انٹلیکچوئل رائٹس کو سیل کر رہا ہے. اس کو جب وہ بیچتا ہے کتابی فارم میں، یا پینٹنگ اس کی بکتی ہے یا شاعری بکتی ہے، تو اس کو پیسے تو ملتے ہیں نا، وہ بھی پیسہ بزنس کما رہا ہے ایک. تو وہ لیکن اس کو اس کام سے محبت ہے، اور اس کام سے وہ محبت کر کے تو وہ آگے چل رہا ہے، اور اس کا پیشن ہے. پیشن فار ورک، بٹ ڈونٹ ڈو اٹ ان اینی، مطلب میں کہتا ہوں کسی ایسی مجبوری میں آپ کام نہ کریں گے جی آپ زبردستی مجھے آپ کو زبردستی شاعر بنانے کی کوشش کرے، یا مجھے زبردستی کوئی پینٹر بنانے کی کوشش کرے، تو میں کبھی بھی نہیں بن سکتا. کیونکہ میرے اندر طلب ہی نہیں ہے، میرے اندر سپارک ہی نہیں ہے، مجھے خوشی نہیں ہے اس چیز کام میں، تو میں کیسے وہ کر سکوں گا. تو اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جو زبردستی کروایا جائے. پھر دوبارہ وہ بات آ رہی ہے کہ جی ڈونٹ گیو اپ آن یور اون ڈریمز. اچھا، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے جی وٹ از دا ڈفرینس بٹوین انٹرپرینور اینڈ سیلری پرسن. ڈسیژن میکنگ، فیصلہ کن گھڑی. جب آپ نے فیصلہ کر لیا جی میں نے نوکری نہیں کرنی، میں نے جاب کرنی ہے، تو وہ دیٹ وڈ بی اے مائل اسٹون اینڈ ڈفرینس بٹوین. اور اس کے بعد پھر بار بار اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ٹرانسلیٹنگ یور دوز تھاٹس انٹو ایکشن. یہ نہیں کہ صرف ہوائی کام شیخ چلی کی طرح کرتے رہے اور آخر میں آپ نے کیا دیا کچھ بھی نہیں.
رسک ٹیکنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی، اور کیلکولیٹڈ رسک. میں بار بار یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دم سے آپ کو تیرنا ہی نہیں آتا، یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سویم اینڈ جمپ ان ٹو واٹر، آپ پانی میں چھلانگ لگا دیں، آپ کو اس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو سوئمنگ نہیں آتی تو آپ ڈوبیں گے ہی نا. ڈوبیں گے تو آپ کو کوئی بچانے آئے گا نا، اگر آپ اچھے سوئمر نہیں ہیں تو آپ اس کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اس لیے اس چیز میں پہلے چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ سیکھ کے اچھے طریقے سے اس کو لانچ کریں گے. ابھی دیکھیں نا، یہ کتنی اچھی ایک مثال میرے ذہن میں بھی آئی ہے. جس طرح صبح جو پرندے نکلتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اگر نوکری والوں کے لیے میں مثال سنا رہا ہوں، تو ان کی چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، وہ باہر کھا پی کے ہی آتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں نا تو واپسی کے لیے بھی ان کی چونچ میں اگلے دن کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا. تو ان کا کتنا توکل ہے اللہ کی ذات پہ. تو بزنس میں آپ نے توکل بہت ضروری ہے. اگر آپ توکل کریں گے تو اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے. اگر دیکھیں نا، اب انسان کیا ہے، انسان سٹور کرتا ہے چیزوں کو. ہم چیزوں کو سٹور کرتے ہیں. آج کل جس طرح کووڈ کا مسئلہ ہے، ہم کتنی چیزیں سٹور کر کے بلیک مارکیٹنگ کر کے بیچ رہے ہیں. جو بھی اس وقت ضرورت ہے، ماسک کی ضرورت ہے، فوڈ آئٹمز ہیں، یا دوائیوں کی جو اسپیشل لائف سیونگ ڈرگز ہیں، وہ کتنی کتنی مہنگی مل رہی ہیں، اور ہم اس سچویشن کا کتنا سینیٹائزرز ہیں یا دوسری چیزیں ہم کتنی مہنگی بیچ رہے ہیں. تو انسان بھی فوڈ کو سٹور کرتا ہے، اور اس کو اپنے لیے آٹے کی اور چینی کی کتنی ہم نے پیچھے کرائسس آیا تھا اور کتنے اسکینڈلز بنے تھے. لیکن انسان پھر بھی بھوک اور غربت کی وجہ سے مرتا ہے. لیکن کوئی بھی پرندہ آپ کو بھوک اور اس طرح نہیں، بھوک کی وجہ سے مرے گا نہیں. اللہ پاک اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کے ہی سلائیں گے. وہ کہتے ہیں نا، ایک پتھر کے اندر کیڑا بھی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی رزق دے رہے ہیں. تو یہ انٹرپرینیورشپ پہ میرا آج کا لیکچر تھا. آج میں نے کہا تھا ایک جنرل ڈسکشن فارم میں ہی آپ کے ساتھ بات کی جائے، اور اس پہ موسٹلی میں انشاءاللہ اسی طرح انٹرپرینیورشپ پہ ایک سلائڈس کیا بنانی ہے، جنرل ڈسکشن ہی ہوں گی، اور اس پہ آپ کو میں موٹیویٹ رکھوں گا کہ آپ بزنس کی طرف آئیں اور ایک اچھے انٹرپرینور بنیں اور اس لیسن سے سیکھیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ اگلے نئے کسی ٹاپک کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے اسی ٹاپک کو لے کے چلے، تو اس پہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تو تب تک آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس پیغام کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور لوگوں کے ساتھ دیکھیں نالج شیئر کریں. آپ چھپائیں نہیں لوگوں کے ساتھ. اب یہ باتیں میں نے بھی کسی سے سیکھی ہیں، کسی کو پڑھا ہے، کسی کو دیکھا ہے، کسی کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کسی کی سلائڈز دیکھی ہیں، کسی کے ٹیچرز نے سے انسپائر ہو کے اور کمپائل کر کے اب آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں. تو میں بھی، آپ بھی میری یہ باتیں ساری سنیں اور اس کو اپنے انداز میں، اگر کسی کو، یہ تو ہے نا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو اس میں تو کوئی، دیکھیں علم تو پھیلانا، اس میں کوئی گناہ کا تو کام ہے نہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی رائٹس والی بات نہیں ہے. اب جدھر تک آپ پہنچائیں گے آپ اس میں بھلا کریں گے، جس کا بھی پیغام جہاں تک پہنچے گا اس کا بھلا ہوگا. تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے پہلے بھی جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، یا وہ خود آپ اس کو اگر سیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو سکھائیں، اور چین برج کریں، چراغ سے چراغ جلائیں، تاکہ علم کی روشنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے. تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور آپ میرے یوٹیوب چینل نوید ارشد کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، تاکہ جس طرح ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک پہنچے. انشاءاللہ ان سے آپ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. جزاک اللہ.